Walaikum Assalam, students. Um, you people have a break for 10 minutes. Exact after 10 minutes we will start our lecture. ठीक है, तो तमाम बच्चे 10 मिनट्स के बाद जल्दी जल्दी से सब आ जाए. ठीक है बेटा.
Hello students, welcome back. Walaikum assalam to all of you. Good morning. So, आप बहुत कम स्टूडेंट्स थे मेरी क्लास अटेंड की है. फर्स्ट क्लास में भी आई थिंक देयर वर ओनली 17 or 19 स्टूडेंट्स. स्टिल 14 स्टूडेंट्स आर हियर. सो हम वैल्यू सेट पढ़ रहे हैं. वैल्यू सेट में भी मैंने आपको वैल्यू की डेफिनेशन समझाई, वैल्यू क्लैरिफिकेशन क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैल्यूज़ आपको बताई और उन्हें एलाबोरेट करके बताया कि बेसिकली जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैल्यूज़ हैं वो हैं क्या. ठीक है जी. अब हम ज़रा देख लेते हैं कि पर्सनल वैल्यूज़ की कुछ एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे लिखी हैं कि जैसे ज़ाहिर है कोई एक शख्स है, उसके पर्सनल वैल्यूज़ पर तो बहुत ज़्यादा मैटर करती है ना. उसके पर्सनल वैल्यूज़ क्या हैं वो, तो उसके अंदर यानी ये वो वैल्यूज़ हैं, सम ऑफ द वैल्यूज़ हैं जो किसी इंसान के अंदर होनी चाहिए एज अ पर्सनल वैल्यूज़. क्योंकि अगर उसकी पर्सनल वैल्यूज़ होंगी तो ही वो अपनी जो ऑर्गेनाइजेशन है उन वैल्यूज़ का ख्याल रख सकेगा, अपनी फैमिलीज़ के लिए वैल्यूज़ बना सकेगा, अपनी फैमिली की वैल्यूज़ का ख्याल रख सकेगा, ये सारी चीज़ें. तो सबसे पहले जो पर्सनल वैल्यू है दैट इज़ अकाउंटेबिलिटी. ओके, ये थोड़ा सा इंटरैक्टिव सेशन होगा बिकॉज ये सारी चीज़ें मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ और इतना नॉलेज आप लोगों के पास है. सो यू पीपल हैव टू आंसर मी व्हाट इज़ अकाउंटेबिलिटी. सारे बच्चे जल्दी से जवाब देंगे. किस किस को पता है व्हाट इज़ अकाउंटेबिलिटी, व्हाट डज अकाउंटेबिलिटी मीन. जी जनाब, अकाउंटेबिलिटी क्या है? जल्दी जल्दी से आंसर कीजिए. व्हाट इज़ अकाउंटेबिलिटी, व्हाट इज़ कॉम्पिटेंस, व्हाट इज़ इक्वालिटी. ये इतनी सारी वैल्यूज़ लिखी हुई है मेरे सामने, स्लाइड आपको शो हो रही है. किसी भी एक वैल्यू का अपनी मर्ज़ी से किसी भी एक वैल्यू की डेफिनेशन या आपको जो अंडरस्टैंडिंग उसकी होती है वो लिख के मुझे सेंड करें. कोई भी चूज़ कर सकते हैं आप. जिस स्टूडेंट को अकाउंटेबिलिटी के बारे में पता है वो अकाउंटेबिलिटी लिख दे, जिसको ह्यूमिलिटी के बारे में पता है वो ह्यूमिलिटी लिख दे, जिसको जो पता है वो लिखता जाए. एक एक वैल्यू डिफाइन करें. अकाउंटेबिलिटी मीन्स आंसरेबल. ठीक है नफीसा, गुड. और जी, और किसी स्टूडेंट को कोई वर्ड नहीं आ रहा? इतने सारे वर्ड्स लिखे हुए हैं, किसी वर्ड की डेफिनेशन नहीं दे सकते आप लोग मुझे? Competence means ability to do something. Good नफीसा. चलिए जी, आई थिंक किसी ने जवाब भी नहीं देना. अकाउंटेबिलिटी का सिंपल यही मतलब होता है कि यू आर आंसरेबल. एक चीज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी उसमें ये होता है कि ये आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है कि आपने ये काम करना है, बट आपने अगर नहीं भी किया तो आपसे जवाब नहीं लिया जाएगा. बट अ पर्सन हु इज़ अकाउंटेबल, बेशक वो अपने हाथों से वो काम करे या ना करे, बट ही इज़ अकाउंटेबल. सो उससे ज़रूर सवाल किया जाएगा. ही और शी इज़ आंसरेबल. उससे इस बारे में, उस काम के बारे में, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में सवाल किया जाएगा. कॉम्पिटेंस का यही मतलब है कि आपके अंदर जो भी एबिलिटी है किसी भी चीज़ में आप कॉम्पिटेंट हो सकते हैं, कोई भी स्किल आपके पास हो सकती है. इक्वालिटी का मतलब यही है कि सबको इक्वली जो है कोई चीज़ है अगर मतलब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है ऑफ एवरीथिंग. रिस्पेक्ट है, सबको इक्वली रिस्पेक्ट कीजिए. कोई चीज़ है वो सब में इक्वली डिवाइड कीजिए. सो इक्वालिटी. देन ऑनेस्टी, अभी मैंने आपको समझाया था कि हर चीज़ के साथ ऑनेस्ट होना पड़ता है. अपने रिलेशंस के साथ आप कितने ऑनेस्ट हैं, अपने काम के साथ आप कितने ऑनेस्ट हैं, यानी जितना भी आपको आउटपुट मिल रहा है क्या उतना ही आप इनपुट दे रहे हैं, तो दैट इज़ ऑनेस्टी. जस्टिस है, जस्टिस मीन्स के सिंपल वही कि इक्वालिटी पहले होगी तो ही जस्टिस अचीव हो सकेगा. इंसाफ है, यानी जो रिक्वायरमेंट्स हैं किसी भी सोसाइटी की, अगर वो लॉ के सेंस में हम बात करें तो लॉ की किताबें क्या कहती हैं उसके अकॉर्डिंगली डिसीजंस लेना, दैट इज़ जस्टिस. इसके अलावा कोई अगर किसी भी शख्स से अगर आप कोई काम करवा रहे हैं, ठीक है, तो वो जितनी मेहनत कर रहा है उसके अकॉर्डिंगली उसे वेजेस देना, दैट इज़ जस्टिस. रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने आपको अभी बताया था कि आप किसी भी काम के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, यानी ये आपकी जिम्मेदारी है, आपने वो काम करना है. बट नॉट नेसेसरीली
کہ جس شخص کی رسپانسبلٹی ہے اس کی وہ اکاؤنٹیبلٹی بھی ہو. بٹ موسٹلی اسی طرح ہوتا ہے کہ رسپانسبلٹی اور اکاؤنٹیبلٹی سائڈ بائی سائڈ بھی چل رہے ہوتے ہیں. اس کے بعد بیٹا اچیومنٹ ہے, یعنی کسی بھی شخص کے اندر یہ سینس آف اچیومنٹ ہونا, یہ بھی بہت بڑی بات ہوتی ہے. یعنی آپ کسی بھی چیز کو حاصل کرنا چاہتے ہیں, ایک شخص کی پرسنل ویلیوز ہی ہوتی ہیں. ہر شخص کے اندر یہ سینس نہیں ہوتی کہ میں جو ہے نا اچیو کروں کوئی چیز اس طرح سے. اینڈ کولیبوریشن ہے, کولیبوریشن مطلب کہ آپ نے ظاہر کام کرنا ہے تو مل جل کے کام کرنا ہے. آپ کتنے کولیبوریٹو ہیں, آپ کتنے, آپ کے اندر یہ ویلیوز ہیں کہ آپ لوگوں کے ساتھ مل کر ٹیم ورک کر سکتے ہیں. فیئرنیس, اپنے کام کے ساتھ فیئرنیس ہونا, اپنے ریلیشن کے ساتھ فیئرنیس ہونا. ہیوملٹی کا جنرلی مطلب ہوتا ہے, اردو میں آپ کو بتاؤں تو عاجزی اس کا مطلب ہوتا ہے. یعنی آپ اپنے آپ, یعنی اوور کانفیڈنٹ نہیں ہونا اور سب کچھ خود کو نہیں سمجھنا. نو ون از کمپلیٹ ان دس ورلڈ, ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کوئی بھی ذات کمپلیٹ نہیں ہے اور نہ ہی ہو سکتی ہے. سو یو ہیو ٹو بی ہیومیلیٹ. آپ کے اندر عاجزی ہونی چاہیے کہ جی میں غلط بھی ہو سکتا ہوں. یہ نہیں کہہ رہی آپ کو کہ آپ انڈر کانفیڈنٹ ہو جائیں. یا نفیسہ وی کین سے ہمبلنس, بیکاز دیکھیں جب ہمارے اندر ہیوملٹی ہوتی ہے, عاجزی ہوتی ہے, تو ہی ہم کسی کے ساتھ ہمبل ہوتے ہیں. ادروائز ہم اس کے ساتھ روڈ بھی ہو سکتے ہیں, ادروائز ہمارے اندر وہ روڈ بھی آ سکتا ہے, ٹھیک ہے جی. سو یو ہیو ٹو بی ہیومیلیٹڈ. آپ کو لوگوں کی طرف ٹورڈز پیپل یو ہیو ٹو بی ہیومیلیٹڈ. ریفلیکشن, یعنی آپ خود سے اپنا ایٹ لیسٹ اپنا ریفلیکشن کر سکیں. ریفلیکشن کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اپنے بارے میں فیڈ بیک دینا. دیٹ از کالڈ ریفلیکشن. آپ کو اپنے اوپر بھی یعنی آپ تنقید کر سکیں کہ میرے کام میں یا میری ذات میں کیا کیا فلاز ہے, کیا کیا لیکنگ ہے, یعنی دوسروں میں ہی کیڑے نہیں نکالتے رہنا. اس کے علاوہ سیکیورٹی, سینس آف سیکیورٹی ہے کہ اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی آپ دوسروں کو بھی سیکیورٹی پرووائڈ کر سکیں, ٹھیک ہے نا جی. تو دس از آلسو اے پرسنل ویلیو. یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ آپ کسی دوسرے کو سیکیورٹی پرووائڈ کرنے کا مطلب یہ کہ آپ اس شخص کے لیے ذمہ داری کو قبول کر رہے ہیں, اس کے لیے رسپانسبلٹی لے رہے ہیں. سو آپ کے آس پاس لوگ موجود ہیں, کسی کو بھی آپ کی سیکیورٹی کی ضرورت ہو سکتی ہے, تو ایٹ دا ٹائم جب ضرورت ہے آپ انہیں سیکیورٹی پرووائڈ کریں. کمٹمنٹ بہت ضروری ہے. یو ہیو ٹو بی کمیٹیڈ. اگر آپ اپنی کسی بھی ٹاسک, ظاہر آپ اپنی, اگر آپ کے اندر کمٹمنٹ کی ویلیو موجود ہوگی تو آپ کہیں بھی ڈیوٹی کر رہے ہیں, کوئی بھی ڈیوٹی کر رہے ہیں, کوئی بھی جاب کر رہے ہیں, آپ اپنے کام کے ساتھ کمیٹیڈ رہیں گے, آپ اپنے رول کے ساتھ کمیٹیڈ رہیں گے. کمیٹیڈ ہوں گے تو آپ اپنے ٹاسک کو بہت اچھے سے, بہت ایمانداری سے, آنیسٹی سے کریں گے, ٹھیک ہے جی. انکریج ہے مطلب جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا کہ آپ کو اوور کانفیڈنٹ نہیں ہونا, اسی طرح سے آپ کو انڈر کانفیڈنٹ بھی نہیں ہونا. آپ کے اندر کریج ہونا چاہیے. اف یو نو کوئی شخص کچھ غلط کر رہا ہے, ویدر ہی اور شی از یور سینئر, آپ کے اندر اتنی کریج ہونی چاہیے کہ آپ اسے بتائیں یو آر رانگ, ٹھیک ہے. آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ آپ ان سے بدتمیزی کریں یا واٹ ایور, لیکن آپ کے اندر اتنی کریج ہونی چاہیے کہ آپ صحیح کو صحیح اور غلط کو غلط کہہ سکیں. پھر وہ چاہے آپ کے جونیئرز ہوں, آپ کے سینئرز ہوں, ایون اباؤٹ یور سیلف. جیسے میں نے ریفلیکشن کی بات آپ سے کی کہ آپ کے اندر اتنی کریج ہونی چاہیے کہ آپ اپنی ذات کے بارے میں ریفلیکشن کر سکیں, ٹھیک ہے جی. یو ہیو ٹو بی ہارڈ ورک. دس از آلسو پرسنل ویلیو. انٹیگریٹی, جسے پہلے بتایا تھا, ہر چیز میں انٹیگریٹی مینٹین رکھنا ضروری ہے. آپ کی آنیسٹی ہے اسے مینٹین رکھیے. ریلیشنز میں, ہر چیز میں رسپیکٹ, سب کی رسپیکٹ بہت امپورٹنٹ ہے بیٹا. اپنی سیلف رسپیکٹ کا بھی بہت زیادہ خیال رکھیے, اور سب لوگوں, سب کی رسپیکٹ کا. یعنی کوئی بھی آپ کو آ کے انسلٹ کر جائے, نو, ویدر ہی اور شی از یور سینئر, بٹ دیر از اے سیلف رسپیکٹ آف یور سیلف. آپ کو اپنی رسپیکٹ کا بھی خیال رکھنا ہے, اور ویدر ایک کلینر ہی کیوں نہیں ہے, اس کی بھی ایک رسپیکٹ ہے, آپ کو اسے بھی رسپیکٹ دینی ہے. یہ سب آپ کی پرسنل ویلیوز ہے. اسٹڈی ان دا سینس کہ آپ کے اندر یہ شوق ہونا چاہیے کہ اگر ٹھیک ہے آپ کی کوالیفیکیشن, ہر سینس میں اسٹڈی مینز نالج, ہر سینس میں. اگر آپ ایک دنیاوی تعلیم کی بات کرتے ہیں, آپ کے اندر شوق ہونا چاہیے, اچھا میں نے یہاں تک پڑھ لیا, میں آگے مزید پڑھنا چاہتا ہوں, یا میں کسی اسپیسیفک ٹاپک کے بارے میں نالج حاصل کرنا چاہتا ہوں, کوئی بک پڑھنا چاہتا ہوں. اسی طرح سے ہمارے مذہب کا نالج ہو سکتا ہے. سو یہ ساری پرسنل ویلیوز ہیں بیٹا, یہ آپ کی ہر جگہ کام آ رہی ہوتی ہیں. آپ کی پرسنل لائف میں کام آ رہی ہوتی ہیں, آپ کی فیملی میں ان کی ضرورت ہوتی ہے, آپ جہاں کام کر رہے ہیں, جاب کر رہے ہیں, وہاں ان کی ضرورت ہوتی ہے. تو یہ ساری آپ کی پرسنل ویلیوز ہیں جن کو آپ کو امپورٹینس دینا ہوگی. اور جب آپ ان ساری چیزوں کو اپنی لائف میں, اپنی ذات کے اندر انکلکیٹ کر لیں گے, تو آبویسلی آپ کی لائف بہت آسان ہوتی چلی جائے گی. These were just some examples of personal values. اس کے بعد کچھ سوسائٹل ویلیوز ہو سکتی ہیں, ان کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں. جیسے فوک ویز ہوتے ہیں. فوک ویز کیا ہوتے ہیں بیٹا؟ دیٹ آر دا نارمس دیٹ اسٹیم فرام اینڈ آرگنائزز کیجول انٹریکشنز. یعنی فوک ویز, مورز, یہ سب آپ سن چکے ہوں گے پہلے سے. لاز ہو گئے, ٹیبوز ہو گئے. مورز وہ ہوتے ہیں جو دیٹ اسٹرکچر دا ڈفرینس بٹوین رائٹ اینڈ رانگ. یعنی فوک ویز سمپل ایسے ہے کہ آپ کو کیجول انٹریکشن ایک دوسرے کے ساتھ کیا ہونا چاہیے. اگر میں بہت سادہ لفظوں میں آپ کو بتاؤں تو فوک ویز
ویز یعنی آپ کے طور طریقے، ایک سوسائٹی میں آپ رہتے ہیں، ایک گھر میں آپ رہتے ہیں یا ایک ہاسپٹل میں آپ کام کرتے ہیں، تو فوک ویز وہ نارمز ہیں آپ کی، وہ ویلیوز ہیں کہ آپ ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکشن کس قسم کا یعنی آپ کا ہونا چاہیے، کیجولی آپ ایک دوسرے کے ساتھ کس طرح سے رہیں، کہ آپ کا طریقہ کار ہونا چاہیے، وہ فوک ویز ہوتے ہیں بیٹا۔ اس کے علاوہ موریز ہوتے ہیں، وہ بیسیکلی یہ وہ آپ کی ویلیوز ہوتی ہیں، وہ نارمز ہوتی ہیں جو آپ کو صحیح اور غلط میں فرق کرنا سکھاتی ہیں، یعنی یہ نہیں ہے کہ ہر چیز آپ کے لیے صحیح ہے، نو، دیز آر دا ویلیوز کہ جو آپ کو روکتی ہیں ایک لمحے کے لیے کوئی بھی کام کرنے سے پہلے کہ میں یہ کام کرنے جا رہا ہوں ویدر دس از رائٹ اور رانگ، تو وہ آپ کو ہیلپ آؤٹ کرتی ہیں۔ ٹیبوز کیا ہوتی ہیں؟ ٹیبوز بیسیکلی اسٹرانگ نیگیٹو نارمز ہیں، اسٹرانگ کمنٹس ہیں، یعنی کسی کو بیسیکلی ایکسٹریملی ڈسکسٹ کرنا۔ ٹیبوز کا ورڈ آپ لوگوں نے خود بھی سنا ہوگا، یعنی کسی کے بھی بارے میں نیگیٹیوٹی کریٹ کر لینا، دیٹ از ٹیبوز، اور یہ بالکل بھی اچھی سوسائٹل ویلیو نہیں ہے۔ ہمیں اس طرح کی سوسائٹل ویلیوز کو ختم کرنا چاہیے، کسی بھی شخص کے بارے میں ٹیبو بنا لینا، جس سے ہوتا ہے نا کہ کہا جاتا ہے کہ جی فار ایگزامپل اگر ایسے بولنا شروع کر دیں کہ جی پنجابی لوگ تو ہوتے ہی اس قسم کے، مطلب ان کے بارے میں کوئی نیگیٹو کمنٹ کرنا شروع کر دیں، اب آپ ہر پنجابی شخص کے بارے میں اس طرح کی باتیں کریں نہ آپ اسٹیریوٹائپ ہو جائیں، یا سوسائٹی میں کوئی بھی کسی بھی قسم کا کسی شخص کے بارے میں یا کسی کلچر کے بارے میں کسی تہوار کے بارے میں آپ اگر کوئی ٹیبو بنا لیتے ہیں، کوئی نیگیٹو نارمز بنا لیتے ہیں، نیگیٹو تھنکنگ جنریٹ کر دیتے ہیں اور اسے اسپریڈ کرتے ہیں سوسائٹی میں، دیٹ از ٹیبو، اور یہ بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ لاز آپ کے بڑے وہ نارمز ہوتے ہیں جو کہ فارملی آرگنائزڈ کیے ہوئے ہوتے ہیں، یعنی کسی بھی اسٹیٹ میں یا فیڈرل لیول پہ وہ لاز بنائے جاتے ہیں اس اسٹیٹ یا فیڈرل گورنمنٹ کو رن کرنے کے لیے، وہاں لوگوں کو جسٹس دلانے کے لیے، تو یہ آپ کے سوسائٹل ویلیوز ہیں۔ اس کے علاوہ بیٹا آنیسٹی ہے، جیسے میں نے آپ کو یہ چیزیں پرسنل ویلیوز بتائیں، آنیسٹی، کریج، فیئرنیس، رسپیکٹ، کیئرنگ ایٹیٹیوڈ، ٹرسٹ، یہ ساری چیزیں میں نے آپ کو پرسنل ویلیوز کے طور پہ بتائی تھیں۔ اب میں نے یہاں لکھنے کا مقصد یہ ہے کہ جب ہر شخص کے اندر یہ ساری پرسنل ویلیوز پائی جائیں گی تو آپ سوچیں کہ اگر سوسائٹی کے اندر یہ چیزیں گرو نہیں کریں گی، لوگ پھر یہ کہنا نہیں شروع کر دیں گے کہ یار دس سوسائٹی the people of the society are very honest، تو اوور آل سوسائٹی کی بات ہو رہی ہے کہ جی سوسائٹی کے لوگ تو بڑے آنیسٹ ہیں، بڑے کریج والے ہیں۔ تو بتانے کا یہاں پہ مقصد یہ ہے کہ جو آپ کی پرسنل ویلیوز ہوتی ہیں نا، جب وہ ہر شخص کے اندر، سوسائٹی کے ہر شخص کے اندر انکلکیٹ ہو جائیں گے، وہ اسے اپنی ذات کا حصہ بنا لیں گے، تو وہ الٹیمیٹلی اوور آل آپ کی سوسائٹی کو ریپرزینٹ کرنا شروع کر دیتی ہے۔ کچھ آرگنائزیشنل یا پھر پروفیشنل ویلیوز دیکھ لیتے ہیں۔ کچھ آرگنائزیشنل اور پروفیشنل ویلیوز دیکھ لیتے ہیں۔ دیکھیں وہی چیزیں ہیں، سب سے پہلے آپ کو جو میں نے ڈفرینٹ ٹائپس آف ویلیوز کے ایگزامپلز آپ کو دیے، اس کو پڑھ کے آپ کو ایک بات ضرور سمجھ میں آئے گی کہ آپ کی جو انڈیویجول ویلیوز ہیں یا پرسنل ویلیوز ہیں وہ کتنی زیادہ امپورٹنٹ ہے، اور پرسنل ویلیوز ہونے کی وجہ سے ہی جب یعنی جو آپ کی پرسنل ویلیوز ہیں انہی کی وجہ سے آپ کی سوسائٹی کی ویلیوز بن رہی ہیں، انہی کی وجہ سے آپ کی پروفیشنل ویلیوز بن رہی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہماری سوسائٹی بھی ہم انڈیویجول لوگ بناتے ہیں، ہماری آرگنائزیشن بھی ہم انڈیویجول لوگوں کے اوپر ہی کنسسٹ کر رہی ہوتی ہے۔ سو جیسے انٹیگریٹی ہے، فیئرنیس ہے، کیونکہ بیٹا اوور آل جب آرگنائزیشن کے اندر موجود لوگوں کے اندر یہ چیزیں موجود ہوں گی نا، تو ہر سے باہر آنے والا شخص یا جو لوگ آپ کے بارے میں کامنٹ پاس کریں گے، وہ پتہ ہے کیا پاس وہ کہتے ہیں یار یہ آرگنائزیشن بڑی آنیسٹ ہے، بڑا لوگوں کو ایکولی جج کرتی ہے، سب کو ایکول جو ہے نا چانسز دیے جاتے ہیں جاب کے، کوئی فیوریٹزم نہیں ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ بیسیکلی آرگنائزیشن کی تعریف ہو رہی ہے، آرگنائزیشن کی کریکٹرسٹکس بتائی جا رہی ہیں، لیکن اگر دیکھیں تو کس کی کریکٹرسٹک بتائی جا رہی ہیں؟ آرگنائزیشن تو کوئی لیونگ تھنگ نہیں ہے نا بیٹا، آرگنائزیشن کے اندر کیسے یہ ساری چیزیں ہو سکتی ہیں، یا ہاؤ این آرگنائزیشن کین پریکٹیکلی ڈیمونسٹریٹ آل دیز تھنگس۔ وہ جو آرگنائزیشن کے اندر موجود لوگ ہیں وہ ان ساری چیزوں کو پریکٹیکلی ڈیمونسٹریٹ کرتے ہیں، اور obviously وہی لوگ آرگنائزیشن کو بناتے ہیں۔ سو انٹیگریٹی ہے، فیئرنیس ہے، یہ میں بتا چکی۔ تھوڑا سا فن کا ایلیمنٹ ظاہر ہے آرگنائزیشن میں ضرور ہونا چاہیے، ہلکا پھلکا ہنسی مذاق، لیکن لمٹس میں رہ کر، اگر نہیں ہوگا تو ظاہر ہے بڑی بورنگ سا ایک وہ انوائرمنٹ ہوتا ہے کام کا۔ لائلٹی، سب لوگوں کو لائل ہونا پڑے گا اپنی اپنی پوزیشنز کی طرف۔ رسپیکٹ میں نے بتا دیا آپ کو، ٹیم ورک پہلے بتا دیا،
دیا, رسپانسبلٹی بتا دی, آنیسٹی بتا دی, امپاورمنٹ بڑی ضروری ہے. یعنی یہ نہ ہو آرگنائزیشن میں کہ جی آئی ایم ایچ او ڈی اور صرف ساری پاور میرے پاس ہے, اور کسی شخص کو کوئی ڈیسیجن لینے کی اجازت نہیں ہے, کسی شخص کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ مجھے کوئی اوپینین دے سکے, مشورہ دے سکے, ساری پاور میرے پاس ہے. یا پھر میل فیمیل کی ڈفرینسیشن کچھ آرگنائزیشنز میں ہوتی ہیں, وہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ جی میلز آر الاؤڈ ٹو ٹیک اینی ڈیسیجنز اینڈ گیو اوپینینس پر وومین آر ناٹ الاؤڈ. یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. باقی بیلنس وہی ہے بیٹا, ایکویلٹی والی بات کہ ہر چیز میں وہ تو ایکویلٹی چلو جس طرح سے ہے اسی طرح سے بیلنس ہے کہ آپ نے ہر چیز میں بیلنس مینٹین رکھنا ہے. اگر ایک فن کا ایلیمنٹ ہے تو وہ ایک لمٹ تک ہونا چاہیے, اور اگر ایکول اپرچونیٹیز سب کو جاب کی ہونی چاہیے, بیلنس مینٹین رکھنا ہے. میل فیمیل اگر آپ کے پاس آرگنائزیشن میں ہے تو ان کا ایک ریشو بیلنس ہونا چاہیے. یہ سارے ہر چیز میں یعنی آپ نے بیلنس کو مینٹین رکھنے کی کوشش کرنی ہے. پارٹنرشپ ہے, کریٹیوٹی ہے, ڈائیورسٹی. کریٹیوٹی اوبویسلی بہت ضروری ہوتی ہے کسی بھی آرگنائزیشن کے لیے, کہ ورنہ لوگ وہی ٹریڈیشنل قسم کی چیزوں کے اوپر چلتے رہتے ہیں. تو کریٹیوٹی تو آپ کو پتہ ہے کہ ایون ایک اسکول کی بھی اگر آپ بات کریں تو آج کل کی یہی ریکوائرمنٹ ہے کہ اسٹوڈنٹ شوڈ بی کریٹیو, نئی نئی چیزیں لے کے آئیں. ڈائیورسٹی چینج کو کہتے ہیں, تو یہ دونوں چیزیں سائڈ بائی سائڈ چلتی ہیں. جب کریٹیوٹی کو ہم پڑھاتے ہیں کسی بھی آرگنائزیشن کے اندر تبھی تو چینج آتا ہے نا, ورنہ تو وہی ٹریڈیشنل صدیوں پرانی چیزیں چلتی آئیں گی. تو ان چیزوں کو ہمیں دیکھنا ہوگا. اور جب ڈائیورسٹی آتی ہے, چینج آتا ہے, کریٹیوٹی ہوتی ہے, نئی چیزیں بنائی جاتی ہیں, تو آرگنائزیشن گرو کرتی ہے باقی تمام آرگنائزیشن کے مقابلے میں. کوالٹی, ورک کی کوالٹی دی بیسٹ ہونی چاہیے. سروسز جو بھی پرووائڈ کر رہی ہے آرگنائزیشن کے اندر پروفیشنلزم کتنا اہم ہے یہ مجھے آپ کو بتانے کی بالکل ضرورت نہیں ہے. سب لوگوں کا ایک ٹرسٹ وردی ریلیشن شپ ہونا چاہیے. باس بھی اپنے امپلائیز کے اوپر ٹرسٹ کرے کہ اگر وہ کچھ کہہ رہا ہے تو وہ سچ کہہ رہا ہے. امپلائیز بھی اپنے باس کے اوپر ٹرسٹ کریں. اکاؤنٹیبلٹی سب کو ہونی چاہیے. ہر شخص جو ہے کام کے لیے اکاؤنٹیبل ہو, خود سے اکاؤنٹیبلٹی دے. اس کے علاوہ کمیونیکیشن ہے بیٹا, کمیونیکیشن کی اسکلز, آلویز ٹرائی ٹو یوز دا تھراپیوٹک کمیونیکیشن اسکلز. اچھے سے ایک دوسرے سے کمیونیکیٹ کریں. سب کی سیفٹی بہت ضروری ہے. جیسے سیفٹی میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں. آرگنائزیشن اس قسم کی بنائی جائے یا باس جو ہیں ان چیزوں کا خیال رکھیں کہ جی میرے امپلائیز جہاں پہ کام کر رہے ہیں وہاں پہ انہیں ہر طرح کی سیفٹی ہونی چاہیے. ان وچ سینس سب سے پہلے تو آس پاس کا انوائرمنٹ جہاں بیٹھ کے کام کریں, ایسا نہ ہو کہ کوئی پنکھا ٹوٹا ہوا ہے کسی بھی وقت کسی امپلائی کے اوپر گر سکتا ہے. یہ آپ کی رسپانسبلٹی ہے, آرگنائزیشن کی رسپانسبلٹی ہے, آرگنائزیشن کے باسز کی رسپانسبلٹی ہے, ایچ او ڈیز کی رسپانسبلٹی ہے. وہ اس چیز کو انشور کریں اپنے لوگوں کی سیفٹی. پھر اگر کسی میڈیکل پروفیشن سے آپ کا تعلق ہے, آپ وہاں پہ کام کر رہے ہیں, تو اس سے رسپانسبلٹی آف دا آرگنائزیشن کے اپنے امپلائیز کو گلوز, گاؤن, ماسک, سارے پروٹیکٹیو اکوپمنٹ ہر وقت پرووائڈ کریں ان کو, تاکہ وہ ان کی سیفٹی ہو. سو ہر لحاظ سے ان کی سیفٹی بہت ضروری ہے. اینڈ آپٹیمزم کہتے ہیں پر امید ہونے کو. سو ہمیشہ آپ کے امپلائیز پر امید ہوں گے تو بھی ظاہر ہے آپ کی آرگنائزیشن سے لوگ اچھی امیدیں رکھیں گے نا. تو خود بھی لوگوں کو پر امید رہنا چاہیے. کوئی بات نہیں اگر بزنس ہے یا آرگنائزیشن تھوڑی سی ڈاؤن جا رہی ہے, تو یہ ساری چیزیں تو زندگی کا حصہ ہوتا ہے, یہ چلتی رہتی ہیں, وہ چل رہی ہیں. لیکن اس کے لیے آپ کو آپٹمسٹک ہونا پڑے گا, آپ کو پر امید ہونا پڑے گا. ٹھیک ہے جی, کہ چیزیں اچھی ہوتی ہیں لائف میں, بری بھی ہوتی ہیں, بٹ وی ہیو ٹو بی آپٹمسٹک. ہمیشہ اچھے کے بارے میں پر امید رہیے کہ چیزیں اچھی ہو جائیں گی. مورل ویلیوز ہیں, بتانے کی ضرورت تو نہیں ہے, نظر بھی آ رہا ہے آپ کو. مورل ویلیوز یہی ہوتی ہیں بیٹا کہ بیسیکلی مورالٹی آپ کی جو شو کریں ویلیوز, انہیں ہم مورل ویلیوز کہتے ہیں. کچھ ایگزامپل مورل ویلیوز کی میں نے لکھی ہے. ٹیلنگ دا ٹروتھ, یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم اپنے گھروں سے سیکھتے ہیں. ہمارے پیرنٹس, سب سے زیادہ مورالٹی ظاہر ہے ہم کہاں سے سیکھتے ہیں, ہم اپنے گھروں سے مورالٹی سیکھتے ہیں. ہمارے پیرنٹس ہمیں سکھاتے ہیں. ٹھیک ہے, ٹیلنگ دا ٹروتھ ہے, سچ بولنا ہمیں بچپن سے سکھایا جاتا ہے کہ جھوٹ بولنا بری بات ہے. سچ بولیں, ڈو ناٹ وینڈلائز پراپرٹی, کسی کی بھی پراپرٹی کو کسی بھی قسم کا نہ تو نقصان پہنچانا ہے اور نہ ہی اس کے اوپر زبردستی اپنی جو ہے ملکیت ظاہر کرنی ہے. ہیو کریج, یہ ہمارے پیرنٹس بھی ہمیں سکھاتے ہیں کہ آپ کے اندر کریج ہونی چاہیے کہ آپ صحیح غلط جو ہے اس کو کسی کے بھی سامنے کہہ سکیں. اتنی کریج آپ کے اندر ہونی چاہیے. کیپ یور پرومسز آلویز, ڈو ناٹ چیٹ اینی ون, ٹریٹ ادرس ایز یو وانٹ ٹو بی ٹریٹڈ, ڈو ناٹ جج, ججمنٹل کسی کے بارے میں نہیں ہونا. ٹھیک ہے جی, یہ بہت بری بات ہوتی ہے. اینڈ رسپیکٹ ادرس, یہ ساری آپ کی مورل ویلیوز ہیں. یہاں تک سب کلیئر ہو گیا بیٹا؟ کسی کی کوئی کوئری ہے مورل ویلیوز میں, کوئی بات, کوئی لفظ سمجھ نہ آیا ہو تو مجھ سے پوچھ لیں.
اوکے گڈ ہو گیا اگر یہاں تک ساری چیزیں ریپیٹ دا ریفلیکشن. اوکے نفیسہ، ایک چیز ہوتی ہے فیڈ بیک، ایک چیز ہوتی ہے ریفلیکشن. فیڈ بیک کیا ہوتا ہے؟ فیڈ بیک ہوتا ہے جو ہم کسی دوسرے کے کام کے بارے میں دیں، کسی دوسرے کی شخص، دونوں چیزیں فیڈ بیک ہی ہوتی ہیں. ریفلیکشن از آلسو فیڈ بیک اینڈ فیڈ بیک از آلسو فیڈ بیک. لیکن فیڈ بیک از اباؤٹ ادرس. ہم دوسروں کے کام پہ فیڈ بیک دیتے ہیں، ہم دوسروں کی ذات پہ فیڈ بیک دیتے ہیں، ہم دوسروں کی پرسنل ویلیوز پہ فیڈ بیک دیتے ہیں. ہاں جی یہ شخص تو ایسا ہے، یہ اس سچویشن میں یہ کرتا ہے، اچھا یہ ٹیچر کو اس طرح پڑھاتی ہیں، اچھا ان کے پاس یہ لیکنگز ہیں یا ان میں یہ اچھی چیزیں ہیں. دیز آل تھنگس کم انڈر فیڈ بیک. جبکہ ریفلیکشن جو ہوتا ہے بیٹا جی، ریفلیکشن از دا فیڈ بیک اباؤٹ یور سیلف. جیسے ریفلیکشن کا مطلب ہوتا ہے مرر امیج. تو اگر آپ مرر کے سامنے خود کھڑے ہو جاتے ہیں، مرر ہمیشہ وہ چیز بتاتا ہے نا جو مرر کے سامنے کھڑی ہوتی ہے. سو دس از اباؤٹ سیلف. ریفلیکشن جو ہوتا ہے دیٹ از اباؤٹ فیڈ بیک اباؤٹ یور سیلف. جب ہم اپنے بارے میں فیڈ بیک دیتے ہیں دیٹ کمس انڈر ریفلیکشن. اس میں جیسے اگر میں اپنے بارے میں فیڈ بیک دینا شروع کر دوں، میں خود کو اپنی سچویشن کو انالائز کرنا شروع کر دوں. اچھا میں نے آج اسٹوڈنٹ کو 1 گھنٹے کا لیکچر دیا، اس میں نے کیا لیکنگس تھی میری، میں اس کو مزید کس طرح سے اچھا بنا سکتی تھی. ٹھیک ہے. اور یا پھر یہ کہ اگر میں نے بچوں کو پڑھایا، اس میں ساری چیزیں آئیں گی ریفلیکشن میں. نے اگر بچوں کو پڑھایا تو میں نے انہیں کیا سکھایا اور میں نے ان سے اس 1 گھنٹے کے لیکچر میں کیا سیکھا. کوئی ایسی چیز تھی جو میں نے بھی لرن کی. جیسے آپ لوگوں کو ریفلیکٹیو رائٹنگ لکھی جاتی ہے. when you people go to the clinical area, I don't know whether you people have gone to the clinical area till yet or not, I don't know. But in my practices from Pakistan Army, we it was a practice over there کہ ہم تو فرسٹ ایئر میں ہی کلینکل سائٹ پہ جانا شروع ہو جاتے تھے. سو آئی ڈونٹ نو کہ آپ لوگوں کی طرف ہے یا نہیں. بہرحال جب آپ کلینکل ایریا میں جاتے ہیں تو آپ کو ریفلیکشن لکھنے کے لیے دیا جاتا ہے. ریفلیکٹیو رائٹنگ آپ لوگوں کو دی جاتی ہے. اس میں آپ کیا کرتے ہیں؟ ظاہر ہے آپ اپنے پورے دن جو آپ نے وہاں گزارا ہوتا ہے کلینکل ایریا میں، آپ اسی پہ ریفلیکشن لکھتے ہیں نا، کسی اور چیز پہ تو نہیں لکھتے. تو وہ کیا لکھتے ہیں پھر ریفلیکشن؟ وہ یہی لکھتے ہیں نا کہ آج میں نے جو پورا چلو 6 گھنٹے گزارے، 4 گھنٹے گزارے، جو بھی میں نے وارڈ میں اپنا گزارا، وہاں میں نے کیا لرن کیا. میں اپنے بارے میں ساری چیزیں لکھتی ہوں، دوسروں کے بارے میں نہیں. یہ نہیں لکھتے ہم ریفلیکشن میں کہ جی سسٹر نے مجھے ڈانٹ دیا یا سسٹر نے یہ کیا یا فلانے ڈاکٹر نے یہ کیا. نہیں، ہم نے کیا کیا، ہم نے کیا سیکھا، یہی چیزیں ریفلیکشن میں آتی ہیں. سو ریفلیکشن از دا فیڈ بیک اباؤٹ یور سیلف. سمجھ آ گئی نفیسہ بیٹا؟ اوکے نفیسہ. اچھا ٹھیک ہے. آئی تھنک آپ لوگوں کا تھوڑا سا چنک ہوتا ہے، تھوڑی سی روٹیشن آپ لوگوں کو. ہاں ویسے بھی پرائیویٹ آرگنائزیشن میں اتنا زیادہ کلینکل سائٹ کا جو ہے وہ ایکسپوجر نہیں کروایا جاتا. اتنی زیادہ کلینکل سائٹ کی ڈیوٹیز وغیرہ نہیں کروائی جاتی. یہ گورنمنٹ سیٹ اپس میں یا پھر آرمی سیٹ اپ میں اس طرح سے ہوتا ہے کہ کنٹینیوسلی کالج کے ساتھ ساتھ کنٹینیوسلی ان کو کلینکلس جو ہے وہ بھی کروائے جاتے ہیں. اوکے تو سمجھ آ گئی ریفلیکشن کیا؟ اوکے ڈن. اچھا جی، اب ہم دیکھ لیتے ہیں موڈز آف ویلیو ٹرانسمیشن. ویلیوز ظاہر ہے بیٹا آسمان سے تو نہیں نہ اتر کے آتی. اگر ہم اپنے گھر کی ہی کوئی ایگزامپل لے لیتے ہیں، گھر کی کوئی باتیں ہیں، بچہ چھوٹا سا ہوتا ہے، پیدا ہوتا ہے، چیزوں کو آبزرو کرنا شروع کرتا ہے، تو ہم اپنے گھر سے بہت ساری چیزیں سیکھنا شروع کرتے ہیں. ہمارے پیرنٹس ہمیں سمجھانا شروع کرتے ہیں. کبھی کوئی ایسی بات ہو گئی، بچے چھوٹے، جب ہم چھوٹے ہوتے ہیں تبھی سے ہمارے اندر چیزیں انکلکیٹ ہونا شروع ہو جاتی ہیں. ہم اپنی سراؤنڈنگ سے آبزرو کر کے چیزوں کو ایبزارب کرتے ہیں. اور کبھی ہمیں بتایا بھی جاتا ہے، سکھایا بھی جاتا ہے، بٹھا کے بتایا جاتا ہے. جیسے اگر میں 2 بہن بھائی آپس میں لڑ رہے ہیں تو پیرنٹس کیا کرتے ہیں؟ وہی وہ بتاتے ہی ہیں نا کہ نہیں یہ لڑنا اچھی بات نہیں ہوتی. اور اگر کسی نے جھوٹ بولا ہے تو پیرنٹس انہیں بتاتے ہیں کہ نہیں بیٹا جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، دس از رانگ. پھر اگر آپ بچے آپس میں کھیل رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کی چیز چھین لی، کوئی کھلونا توڑ دیا، تو بھی تو پیرنٹس انہیں سکھاتے ہیں، بتاتے ہیں. تو یہ کیا ہے بیٹا؟ جو ویلیوز ہیں یہ ہمارے اندر ٹرانسمٹ ہو رہی ہوتی ہیں. یہ کوئی آسمان سے اتر کے ہمارے ذہن کے اوپر نہیں آ رہی ہوتی ہیں. اور نہ ہی ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر ساری ویلیوز اکارڈنگ ٹو آور فیملی ڈال کے ہمیں نیچے زمین پہ بیٹھتے ہیں، نہیں بھیجتے ہیں. نہیں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، انہیں سینس دی ہے، عقل دی ہے، صحیح اور غلط کی تمیز کرنے کی، فرق کرنے کے بارے میں انہیں سینس دیا ہے، شعور دیا اللہ تعالیٰ نے. تو
ہم بچپن سے ہی اپنے ارد گرد موجود چیزوں کو آبزرو کرتے ہیں، اپنے نالج کے مطابق ہم ان سے چیزیں لرن کرتے ہیں، پھر ہمارے بڑے چاہے ہمارے پیرنٹس ہوں، اسکول ٹیچرز ہوں، وہ ہمیں پھر بتانا شروع کرتے ہیں کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. پھر جب ہم بڑے ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو ہم خود ہی چیزوں کو ایبزارب کرنے کے بعد پرسنل ایکسپیرینس کر کے لرن کرنا شروع کرتے ہیں کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. سو ڈفرنٹ میتھڈز ہوتے ہیں ویلیوز کو ٹرانسمٹ کرنے کے. سو ہم وہ ویلیو دیکھ لیتے ہیں، موڈس آف ویلیو ٹرانسمیشن. سب سے پہلے ہے ماڈلنگ. Modeling means use as an example to follow. Children learn what is high of low value by observing parents, peers and so on. دیکھیں ماڈلنگ وہی ورڈ ہے جیسے ہم کسی کو رول ماڈل بنا لیتے ہیں. رول ماڈل بنانے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ سب کو پتا ہے. ہم کہتے ہیں یار ہی اور شی از مائی رول ماڈل، یعنی میں اس کی طرح بننا چاہتا ہوں. سیم از دا ماڈلنگ. ماڈلنگ کا یہی ایگزامپل ہوتی ہے کہ ہم کسی شخص کو فالو کرتے ہیں، ہم اس کی طرح بننا چاہتے ہیں. جیسے بچے ہیں وہ یہ از میتھڈ آف ویلیو ٹرانسمیشن ماڈلنگ. جس سے بچے ہیں اپنے پیرنٹس کو یا پھر کوئی بھی اپنے کلاس فیلوز کو، اپنے پیئرس کو، کسی سے بھی دیکھ کے ہم سیکھتے ہیں کہ کیا ہماری ہائی ویلیوز ہیں، کیا چیزیں لو ویلیوز میں آتی ہیں، یعنی ہمیں کون سی چیزیں فالو کرنا چاہیے ہیں اور کون سی چیزیں فالو نہیں کرنا چاہیے. اس کے بعد بیٹا مورلائزنگ ہے. Children are taught a complete value system by parents or an institution such as church or school that allows for little opportunity for them to weigh different values. اب moralizing میں دیکھیں ہم نے بچوں کو پورا ایک ویلیو سسٹم، کمپلیٹ ویلیو سسٹم سکھایا جاتا ہے. بے شک پیرنٹس کی طرف سے بھی یا ہم انہیں اسکول بھیجتے ہیں کسی چرچ میں، کسی بھی انسٹیٹیوشن سے، ان کو سکھایا ضرور جاتا ہے پورا ویلیو سسٹم. لیکن تھوڑی سی وہاں پہ اسکول میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے نا بیٹا، ہم تھوڑا سا بچوں کو اپرچونیٹی دیتے ہیں، ان کو فری ہینڈ دیتے ہیں کہ ہم نے ان کو سکھا تو دیا کہ جی کیا یہ آپ کے ویلیو سسٹم ہے. میں نے ایک ریٹن ڈاؤن کر کے آپ کو بتا دیا اور سکھا دیا. اب آپ کو بچوں کو ہم تھوڑی سی اپرچونیٹی دیتے ہیں کہ وہ ذرا ڈفرینٹ ویلیوز کے درمیان ویٹیج کرنا شروع کرے. دس از کالڈ مورلائزنگ. دیکھو جب وہ اس طرح سے ویٹیج کرتا ہے نا تو وہ خود سے پھر انڈرسٹینڈ کرنا شروع کرتا ہے کہ اچھا یہ چیزیں تھیں جو صحیح تھیں، مجھے اپنی ذات کے اندر ان کو شامل کر لینا چاہیے، اور یہ چیزیں تھیں جو غلط تھیں. تو وہ جو اچھی ویلیوز تھیں وہ ہم نے اب ہمارے بچوں نے اپنے اندر انکلکیٹ کر لی نا. بٹ کس طرح سے کی کہ ان کو ہم نے امپوز نہیں کیا، ہم نے ان کے سامنے ایک چیز رکھ دی، پورا ویلیو سسٹم رکھ دیا اور ان کو بتا دیا. اس کے بعد اس میں سے انہوں نے خود سے اپنی تھوڑی سی مینٹل کیپیبلٹیز یوز کی، ان کو ویٹیج کرنا شروع کیا اور پھر انہیں اپنے اندر انکلکیٹ کیا. دیٹ از مورلائزنگ. اب لائسنس فیئر موڈ ہے. چلڈرن آر لیفٹ ٹو ایکسپلور ویلیوز آن دیئر اون. نو سنگل سیٹ آف ویلیو از presented as best for all and to develop a personal value system. Laissez-faire method is another method of value transmission جس میں ہم بچوں کو بالکل آزاد چھوڑ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ وہ خود سے ویلیوز کو ایکسپلور کریں اور پھر اپنے اندر خود سے ایک اپنا پرسنل ویلیو سسٹم ڈیولپ کریں. جیسے میں نے آپ کو یہاں پہ بتایا کہ آنیسٹی کی بات کریں. یہ تو پرسنل ویلیوز ہے نا، ہم اچھے یا برے کی بات نہیں کر رہے اس وقت. ہم اس وقت یہ بات کر رہے ہیں کہ ویلیو کس طرح سے ٹرانسمٹ ہوتی ہے. جیسے آنیسٹی ہے بیٹا، ہو سکتا ہے کہ ایک بچہ اپنی دیکھے کہ یار آنیسٹی، جیسے ضروری نہیں ہے بچے، جیسے ہم بڑے بھی ہو جاتے ہیں اگر تو، لیکن وہ چیزیں بچپن سے ہی چلتی آ رہی ہوتی ہیں. ہم یہ دیکھیں کہ آنیسٹی کرنے سے تو اتنی سیلری مجھے ملتی ہے، میں میرے نزدیک شاید وہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہوگی. میں کہوں گی نہیں جی، آنیسٹی شوڈ بی پارٹ آف مائی لائف بیکاز جو بھی ہے بس ٹھیک ہے، آئی ایم ہیپی ود دس. لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہتے ہیں یار یہ آنیسٹی کچھ نہیں ہوتی ہے، پیٹ آنیسٹی سے نہیں بھرتا ہے، اس کو سائڈ پہ رکھو. اور وہ کام میں 2 نمبریاں کرتے ہیں کہ چلو جی ایکسٹرا پیسے مل جاتے. کیا ہے، دونوں کے اپنے پرسنل ڈیسیجنز ہیں. انہوں نے خود سے ایکسپلور کیا. ایک ویلیو ہے آنیسٹی، اس کو انہوں نے خود سے ایکسپلور کیا. انہوں نے دیکھا کہ آنیسٹی کہ کیا پروز ہیں، کیا کونز ہیں، کیا مجھے بینیفٹ آ رہے ہیں، کیا مجھے اس کے بیڈ افیکٹس آ رہے ہیں. تو اب میں نے اپنی مرضی سے اپنے اندر جو چیز شامل کرنی ہے وہ کرنی ہے، جو نہیں کرنی وہ نہیں کرنی، اور خود سے میں نے اپنے لیے ایک پرسنل ویلیو سسٹم بنا لیا. ٹائم ہو گیا اٹینڈنس کا، دیکھیں کتنا رہ گیا. چلیں نیکسٹ ٹاپک ڈفرینٹ ہی ہے، ویلیو کانفلکٹ. تو انشاءاللہ. وعلیکم السلام.
चलिए स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वैल्यू कॉन्फ्लिक्ट होगा, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई भी बात ना समझ आई हो, कोई क्वेरी हो, कुछ पूछना हो आपने, तो बेटे मुझसे पूछ लीजिए। और अभी सब बच्चे मुझे अपनी अटेंडेंस मार्क करवा दें, और प्लीज़ अब एक बार बोलेंगे सिर्फ, ठीक है? अरूज असलम, फर्स्ट लेक्चर में कहाँ थे आप? कुरातुलैन आप भी नहीं थे फर्स्ट लेक्चर में, वाई? अनीला जावेद आप भी एब्सेंट थे फर्स्ट लेक्चर में, क्यों? माहम आप भी नहीं थे फर्स्ट लेक्चर में? साफिया आप भी नहीं थी? ओके कुरातुलैन, मैंने आपकी अटेंडेंस मार्क कर दी है। जुनैरा आप भी नहीं थे फर्स्ट लेक्चर में? ओके, एक दो स्टूडेंट्स ने मुझे फीडबैक दिया है व्हाट वाज द रीज़न व्हाई दे वर नॉट प्रेजेंट इन माय फर्स्ट लेक्चर, बट कैन आई बिलीव इन यू पीपल? झूठ तो नहीं बोलते मुझसे? सब बच्चों का एक इशू होता है मैम, नेट का इशू हो गया था, नेट को इशू हो गया था। पता है मैम नेट के इशू पे कुछ नहीं बोलेंगी, है ना?
جی محکم نساء آپ کی ہے. اچھا نہیں جھوٹ بولتے میم، چلو یہ تو بہت اچھی بات ہے. ابھی میں نے اتنی ویلیوز پڑھائی ہیں آپ لوگوں کو، تو بالکل آپ کو تو اس کے بعد تو بالکل جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. اینڈ میں نے ابھی جیسے کہا دیٹ ایوری ون ان فیکٹ وی ایچ ادر وی شوڈ بلیو آن آور سیلف، ہمیں آور سیلف اینڈ ایچ ادر آلسو. ہاں تو میں
اوکے اسٹوڈنٹ، کوئی کوئری نہیں ہے یہاں کسی اسٹوڈنٹ کی؟ سب کلیئر ہو گیا بچوں؟ کوئی سوال ہے کسی کا تو پوچھ لیجیے. اچھا نرسنگ ایتھکس سمجھ آ رہا؟ بورڈ تو نہیں لگ رہا؟ جی اٹینڈنس ہو گئی ہے بینیش آپ کی، سب کی اٹینڈنس ہو گئی ہے. اوکے گڈ ہو گیا یہ تو. جی منیبہ آپ کی ہو گئی اٹینڈنس. چلیں کوئی کوئری نہیں ہے کسی کی تو انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں سے کنٹینیو کریں گے. اور ٹیک کیئر آف یور سیلف بیٹا جی. اللہ حافظ.